अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अमेरिका में आज से डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का बाकायदा आगाज़ हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर तो बहुत बहस हो रही है, लेकिन ये बहस इस वक्त आलमी सतह पे भी हो रही है कि ट्रंप के आने से चाहे यूक्रेन का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, दीगर मामलात हों, चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो आने वाले कुछ दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ट्रंप क्या करना चाहते हैं, अगले चंद हफ्तों के दौरान काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आज एक और जो बड़ी खबर हमने देखी वो अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को बुला के उनसे कोई बातें पूछी और बाद में एक तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया, इसलिए कि मोअज़्ज़ज़ अदालत मुतमईन नहीं हो सकी जो कुछ उन्हें वहाँ पे बताया गया, और कल ज़ाती हैसियत में गालबन उनको तलब भी किया गया है। ये मसला सारा बेंचेस का मसला है, आइनी बेंच और दीगर जो बेंचेस हैं उनके इख्तियारात का मसला है। एक पुराना केस चल रहा था, उस केस के दौरान ये सवाल उठा कि इस केस की जो अपील है वो नॉर्मल बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ और अब ये मामला एक तौहीन अदालत के नोटिस पे आ चुका है। ये आगे किस तरफ जा सकती है सूरत हाल। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदिल बाज़ई को जो डी सीट किया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया। आज अगेन तफसीली जजमेंट आई जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत के लिए बाइस से परेशानी बन सकती हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में कोशिश करेंगे कि इन सारे मामलात के ऊपर रोशनी डलवाएं। कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो वीकेंड के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस होती रही, जुम्मे के रोज़ इमरान खान साहब को अल कादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस इसको कहा जाता है, और सवाबा में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसके हवाले से कहा गया कि इमरान खान साहब ने ये बतौर रिश्वत मुबैना तौर पे या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड था ये रियासत पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन बहरिया टाउन के जुर्माने में ये दे दिया गया। इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दी और NCA ने जो पैसे भेजे थे वो पाकिस्तान की हुकूमत को भेजे थे। एक और फैसला जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है, ज़ेर बहस है, वो बरतानिया की हाई कोर्ट के सिविल डिवीज़न का, कोर्ट ऑफ अपील के सिविल डिवीज़न का फ़ैसला है। और ये फ़ैसला लिखा है लेडी जस्टिस निकोला डेविस ने, लॉर्ड जस्टिस न्यूजी ने और लॉर्ड जस्टिस स्नोडन ने। ये फ़ैसला मलिक रियाज साहब और उनके साहबजादे के बुनियादी तौर पे उनके वीज़े के केस का फ़ैसला है। जब उनका वीज़ा कैंसिल हुआ तो उस फैसले के अंदर ये चीज़ें लिखी गई कि आपने एक NCA के साथ एक मुआहिदा भी किया था। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि इस फैसले के अंदर दो जगह पे ये बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील का फैसला है और दो जगह पे लेडी जस्टिस निकोला डेविस ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि NCA की कोई सेटलमेंट हुई थी जिसका बुनियादी मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जुर्माना किया है ये रकम वहाँ पे जाएगी और जुर्माने के तौर पे ये रकम आप देंगे। अगर आप इस जजमेंट का पैरा नंबर 14 देखें तो उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र है, जिसमें वो ये कहते हैं कि द सब्सिक्वेंट सेटलमेंट made between NCA and your family, in particular that the settlement was voluntary and substantial and that your family's agreement to pay towards the outstanding amount owed under Supreme Court order in the judgment dated, आगे उन्होंने उस जजमेंट की डेट भी लिखी है। ये सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है जिसमें आपको याद होगा कि बैरिया टाउन को जुर्माना हुआ था, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी से इन्होंने कोई ज़मीन ली थी। ये उसका जिक्र है कि ये कह रहे हैं कि उस जजमेंट के तहत जो आपको जुर्माना हुआ था, आप लोगों ने NCA के साथ ये एग्रीमेंट किया था आपकी फैमिली ने कि ये रकम जब जाएगी तो उस जुर्माने के तौर पे आप इसको अदा करेंगे। अच्छा, इसी जजमेंट के अंदर आगे जो पैरा नंबर 45 है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर भी इसी चीज़ का जिक्र है। उसमें भी ये कहा गया है कि द सेटलमेंट वॉज अंडरपिन्ड by a framework agreement dated 6 November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which made the subject of the settlement would be paid towards the Rs 460 billion Bahria Town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated again उसकी judgment की date है। As a result of this agreement जो AFO जो asset freezing ऑर्डर था उसके हवाले से जिक्र है कि वर सब्सिक्वेंटली सेट असाइड बाय एग्रीमेंट। तो अगेन इसमें यह जिक्र है कि इस एग्रीमेंट के तहत तो
آپ کی وہ رقم جرمانے کے طور پہ وہاں پہ دی جانی تھی. تو جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ رقم کہیں اور آنی تھی, سپریم کورٹ میں نہیں آنی تھی. وہ جو بند لفافہ ہے وہ ابھی تک بند ہے, وہ لفافہ بھی حکومت نے کورٹ میں پیش نہیں کیا, وہ کابینہ کے منٹس کا حصہ ہے, اگر حکومت چاہے تو اس کو پیش کر سکتی ہے. اور باقی اس برطانوی کورٹ آف اپیل کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا تفصیلی ذکر ہے, ایون کہ ڈسینٹنگ نوٹ جو جسٹس باکر کا تھا اس کا بھی ذکر ہے, اور اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے جو ان کے ویزے کی اپلیکیشن تھی جو ریجیکٹ ہوئی, بنیادی طور پہ یہ ویزے کا جو کیس تھا اس کے اندر یہ ساری اس چیز کا ذکر ہے. پر اینی وے حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ بڑی کرپشن ہوئی ہے. آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے. کچھ دیگر معاملات ہیں, عمران خان صاحب نے آج دوبارہ ایک بڑی سخت ٹویٹ کی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں وہ اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں, ان سارے معاملات پہ آگے چل کے ہمیں جوڑیں گے. عمران خان صاحب کے وکیل فیصل فرید چودھری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے, رانا احسان افضل جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن پہلے جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارے رپورٹر عدیل سرفراز سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوتا رہا. عدیل بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عدیل, آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے, اور ونس اگین اس طرح کی ایک فیل آ رہی ہے کہ وہ کوئی اختلافات ہیں, بینچ میں اختلافات ہیں یا ججز کے مابین اختلافات ہیں, تو یہ کیا مسئلہ ہے سارا؟ سر اختلافات تو اب شاید چھوٹا سا لفظ نظر آ رہا ہے. جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, بالخصوص گزشتہ رات یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے, اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کاز لسٹ جاری کرے گا. وہ کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. آج صبح بینچ نے سوالات اٹھائے تو حیران کن طور پر یہ کہا گیا کہ انتظامی سائٹ پر جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس نے 2-1 سے, جس کے رکن جسٹس منصور علی شاہ ہیں, ان کو بتائے بغیر 2-1 سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب آئینی بینچ ان درخواستوں کو سنے گا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں, اور یہ بینچ یہ مقدمہ نہیں سنے گا جو اس بینچ نے اپنے سامنے مقرر کرنے کا حکم دے رکھا تھا. اس پر عدالت کافی برم ہوئی. بالخصوص جسٹس عقیل عباسی, انہوں نے سب سے پہلے توہین عدالت کی بات کی. جسٹس عائشہ ملک کافی برم ہوئی, چیف جسٹس منصور علی شاہ, اور پھر ایونچولی نوٹس جاری کر دیا. اب کہانی سر اس کے بعد زیادہ دلچسپ ہوتی ہے جب ایک آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے. آج اس آرڈر پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں, اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا, جس نے کل صبح 9:30 بجے وہ توہین عدالت کی جو کاروائی ہے اس پر سماعت کرنا تھی, وہ بینچ ٹوٹ چکا ہے. جسٹس عائشہ ملک اب اس بینچ کا حصہ نہیں ہے. کل جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ توہین عدالت کا وہ مقدمہ سنے گا. جسٹس عائشہ ملک کو اس بینچ سے نکال دیا گیا ہے. کیوں کر نکالا ہے اب یہ صبح معلوم ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں, تقریباً 2 درجن درخواستیں ہیں, ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئینی بینچ جو آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ ہے, یعنی جو موجودہ ہفتہ ہے اس کی نہیں بلکہ آئندہ آنے والا ہفتہ, اس کی کاز لسٹ آج جاری کرتا ہے اور بتاتا ہے, صرف 2 دن کی کاز لسٹ جاری ہوتی ہے کہ 27 اور 28 جنوری کو 2 انتہائی اہم مقدمات پر سماعت ہوگی. 27 تاریخ کو ہوگی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر ٹھیک درخواستیں ہیں ان پر سماعت, اور 28 کو فوجی عدالتوں والا مقدمہ. تو ٹھیک ہے. یہ کہانی اب نظر ایسے ہی آ رہی ہے کہ اوائڈ کیا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کسی بھی صورت میں ان کے سامنے اور مقرر نہ ہو. اس بینچ کے سامنے بنیادی طور پہ تو معاملہ یہی تھا نا کہ جو بینچز کے اختیارات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہونی تھی, ان کے اوپر بحث ہونی تھی کہ کون سا مقدمہ وہاں پہ جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جو مقدمہ سنا جا رہا تھا غالباً یہ کوئی ٹیکس سے ریلیٹڈ, ایف بی آر سے ریلیٹڈ مقدمہ ہے 2020 کا, اس کی اپیل سنی جا رہی تھی. ایگزیکٹلی ریٹ پیٹیشن تھی سندھ ہائی کورٹ میں, جس میں جسٹس عقیل عباسی جو کہ آج اس بینچ میں بھی شامل تھے, انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف اپیل آئی ہے. اب سر کہانی یہ ہے, جو قانونی ماہرین ہیں, جو وکلاء ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے یا اس کے سامنے مقدمہ مقرر نہیں کیا جاتا. شاید ایک خوف بھی ہے یا ایک ڈر ہے کہ کہیں جسٹس منصور علی شاہ جوڈیشل سائٹ پر ایک آرڈر نہ پاس کر دیں کہ فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سنے یا ان پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ بائنڈنگ ہوتا ہے, جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو 16 جنوری کو آرڈر دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, وہ بھی جوڈیشل آرڈر تھا مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں
जस्टिस काजी फायज ईसा जिस जगह पर एक मौके पर मौजूद थे, आज एग्जैक्टली उसी जगह पर जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद है, और जस्टिस उमर अता बंदयाल की जगह अब आ चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े करीबी दोस्त जस्टिस याहिया अफरीदी। तो ये जो आपसी लड़ाई है या इख्तिलाफात हैं सर, ये अब काफी ज्यादा बढ़ ठीक है। चुके हैं। अच्छा और अदील, आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया, आदिल बाज़ई की जो डी सीट उनको किया गया था और फिर बहाल किया गया, मंसूर अली शाह साहब ने ही वो फैसला लिखा, तफसीली फैसला लिखा, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत के लिए परेशान कौन हो सकती हैं। बिल्कुल सर, वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए इन पर्टिकुलर बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस केस के अंदर जो आदिल बाज़ई का आप हवाला दे रहे हैं, उस केस में जो मौजूदा वजीर आजम है मुस्लिम लीग नून के ये सदर थे, जब इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, 16 फरवरी को इन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया था, एक एफिडेविट जमा करवाया था। ये कहा था, उसमें दावा ये किया था कि आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन कर ली है। अब वो जो बयान हल्फी है, उसके अगेंस्ट एक और बयान हल्फी हामिद रजा साहब ने 21 फरवरी को दायर कर दिया था इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त माना या जो वैलिडेट किया वो बयान हल्फी था शहबाज शरीफ साहब वाला। उसके ऊपर आदिल बाज़ई जो हैं वो चले गए सिविल कोर्ट में, उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया, उस पर अभी समाअत हो रही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने भी आज अपना एक इजाफी नोट इसी केस में लिखा है। वो दोनों ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो सिविल कोर्ट है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ वो जो सूट है या सिविल सूट है या मुकदमा है उस पर समाअत जल्द निपटाए, ताकि मालूम हो सके कि आया जो बयान हल्फी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जमा करवाया गया था कहीं वो जाली तो नहीं था। ये बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए। मॉरल क्रेडिबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट की वो इन क्वेश्चन आ सकती है अगर इस तरह का कोई फैसला उनके अगेंस्ट यहाँ पर आता है। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर हम देखें तो वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, वो भी एक स्टेप फर्दर ही आगे बढ़ रहे हैं और एक कामयाबी उनकी गिनी जा रही है जो ये आगे बढ़ने की बात है जस्टिस मंसूर अली शाह की। अगर वो ये जो मुकदमा अब उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, इसको इंसिस्ट ना करते और इसे अपने सामने टेकअप ना करते, तो शायद 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुकर्रर ना होती। तो लिहाजा बहुत से लोग क्रेडिट दे रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को कि आईनी बेंच के सामने ही सही मगर दरख्वास्तें मुकर्रर तो हो गई। आदिल सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी फैसल साहब, आज आपकी मुलाकात भी हुई खान साहब से जेल में और उसके बाद खान साहब ने एक और ट्वीट कर दी और फिर अगेन अर्दली हुकूमत और इस किस्म की बातें। तो किस मूड में खान साहब और किस मूड में आप लोग मुज़ाकरात को आगे लेके नहीं चलना चाहते आप लोग? एक तो मैं तस्दीक कर दूं, जी मेरी मुलाकात नहीं होती, मैं उनका वकील हूँ। मतलब फिर बहुत सारे उनके ऐसे वकील हैं जिनको इंतजामिया अंदर ही नहीं जाने देती, ये भी लेकिन ये भी बड़ा कई दफ़ा रोक लेते हैं। जो वकील हैं वो अंदर जाते हैं, जो नहीं है वकील और वकील नुमा जो जूनियर मुनीर होते हैं वो उनको रोक लिया जाता है। जाता होगा, कोई होता होगा, लेकिन सारी तकरीबन जाते हैं। वकीलों को तो नहीं रोकते क्योंकि हम वकील शोर बड़ा डालते हैं। ठीक, तो वो मुलाकात से ना वो ऐसा तासर जाता है जैसे मैं को मुलाकाती हूँ तो मेरी करा देते हैं, बाकियों के नहीं कराते। नहीं, आप तो आजकल देखें ना, खान साहब ने जो भी बात कहनी होती है बाहर आके आप मीडिया से भी बताते हैं, मीडिया को भी बताते हैं, तो आपकी नहीं, तो मेरा सर जब आप उनकी रिपोर्टिंग बंद करेंगे, जब उनकी अनअनाउंस बैन करेंगे, रिपोर्टर्स को आप नहीं बात करने देंगे, तस्वीर उनकी नहीं चलने देंगे, वीडियो उनकी नहीं चलने देंगे, तो फिर किसी ने तो बतानी है ना चीज़। तो ज़ाहिर है बीइंग अ लॉयर जो एक चीज़ होती है, और मैं तो क्योंकि बड़े पॉलिटिकल केसेस मैंने बहुत किए हुए, आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग हॉस्टाइल कोर्ट वकील, ये मूसा को भी पता है। तो इशू ये है कि वो वकील भी यही थे, आपके वकील भी थे? अच्छा, में इनका वकील था और काफ़ी मुश्किल हालात में थे। सुप्रीम तो हमारा जो चीज़ होती है, तो आई एम ट्रेंड हॉस्टाइल कोर्ट लॉयर, तो खैर ये होती है। आज सर इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर किया, उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात चाहे हुकूमत के साथ हो रहे हो या असल हुकूमत के साथ हो रहे हो, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मेरे केस मेरी राय उसका ताल्लुक ही नहीं है। मैंने अदालत से लड़के अपने आप को बरी कराना है, मैं अपने केसेस अदालत में लड़ूंगा, लिहाजा मेरी कन्विक्शन या मेरे केसेस की वजह से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। मुज़ाकरात अगर रुकेंगे तो गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस एटीट्यूड की वजह से होगी। नॉन सीरियस अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे या उसमें कोई पेशरफ नहीं करेंगे, कोई इस किस्म की ठोस मस्बत पेशरफ नहीं होगी, तो फिर मुज़ाकरात ज़ाहिर करने का फिर हमें टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अगर हुकूमत जो है वो इस मामले पर नहीं आती या अपनी कोई पेशरफ नहीं करती, जो कि लग रहा है कि उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फीट ड्रैगिंग, यानी वो पाँव घसीट रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जी हम टाइम कर लें। ठीक है। और इसके साथ साथ इरफान सिद्दीकी साहब का जो बयान है वो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है।
عرفان صدیقی صاحب کے بیان کو جس طرح سے میں دیکھتا ہوں وہ تو سیکورٹی اداروں پہ عدم اعتماد ہے. دیکھیں نا ان کی پریس ریلیز یا ذرائع سے جو خبر چلی ہے, باقی ذرائع تو ریفیوٹ ہو سکتے ہیں, سیکورٹی ذرائع ریفیوٹ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی سیاسی مکالمہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ مکالمہ کیا ہوا. 3 دروازے آپ مذاکرات کے نہ کھولیں اور ایک کا فیصلہ کر لیں. مطلب ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عدم اعتماد اصل میں سیکورٹی اداروں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں شاید ان پہ ہے, وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ آپ ہمارا ان سے ملے کیوں. پر آپ بھی ان سے سر مذاکرات کریں نا. اگر آپ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ تاثر دینا کہ جی ہماری کہیں اور بھی بات ہو رہی ہے, تو آپ بھی تو ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ کہ مکالمہ کیا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے, انہوں نے تو تصدیق کی ہے, جس کی تردید انہوں نے کی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ ملاقات کرا سکتے ہیں, جمعرات ہے نا 2 دن بعد یہ ملاقات کرانا ہے سیاسی کمیٹی کی. 3 مہینے ہو گئے گورنمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ایس او پی ہوا ہے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی مداخلت پہ. سنڈے والے دن دروازے کھلے ہیں. یہ جو جمعرات کو دروازے نہیں کھلا سکتے تو سنڈے والے دن کیسے کون کھلواتے ہیں؟ اچھا میں یہ پھر یہ سیریس ایشو رانا صاحب کو بھی شامل کروں کہ ایشو یہ ہے کہ یہ پھر میرا سوال کرنا تو بالکل جائز ہے نا کہ آپ ہمارے اختیارات پہ تو سوال اٹھاتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کی کمیٹی کتنی بااختیار ہے. ٹھیک ہے. یہ رانا صاحب یہ جو فیصل صاحب نے کوشچن اٹھایا ہے کہ جی آپ لوگوں کی اپنی کمیٹی کتنی بااختیار ہے, اور دوسرا آلدو کہ اس کو ایک طرح سے ڈینائی کیا گیا لیکن خبریں اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ 26 نومبر ہو جائے 9 مئی ہو جائے آپ لوگ عدالتی کمیشن نہیں بنانا چاہتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ذرا درستگی کر دوں, جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے نا, ہمیں پورا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیئر کٹ اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر اور مذاکرات کے اندر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور وہ جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں. تو ہمیں تو اس کا پتہ ہے. دیکھیں انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے نا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ پہلے ہی آپ کی سیاست تو شروع ادھر سے ہی ہوئی تھی, اور جب آپ نے حکومت کی وہ بھی ان کے بل بوتے پہ کندھوں پہ کی آپ نے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب آپ جب سب جگہوں پہ آپ ٹکریں مار کے اب آپ کا کہیں کوئی دال نہیں گلی, چاہے امریکہ ہو, آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ لاسٹ کال ہو اسلام آباد میں جس میں آپ نے خان صاحب کو رہا کیے بغیر واپس نہیں جانا تھا. اب جب آپ آ گئے ہیں کہ آپ نے اسمبلی کے اندر اور یہ جمہوری رستے کے تھرو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, تو ابھی بھی آپ یو ٹرن درمیان میں, یعنی کہ آپ کو تھوڑی سی یعنی کہ سیکیورٹی کے معاملے میں ملاقات ہوتی ہے تو تب بھی آپ جو ہے وہ اپنا وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار انہاں نال ہی گل ہو جائے. جڑے ساڈے یعنی کہ کہہ لیں کہ والد کی حیثیت کو جن کو آپ رتبہ دیتے تھے انہاں نال ہی گل کرنی ہے. تو یار وہ ان کا مقصد کہنے کا یہ کہ آپ اپنا گورنمنٹ دا سی نہیں او گل ہے کہ اپنا سٹانس تے کلیئر کرو نا. سٹانس تسی آپ جاب لگتے جنگل چ لگے ہوئے میں آپ پھسل جاتے ہیں. تسی تے انج گلاں کردے جیسے چیف گورنر نال جنگل لڑتے رہنے بڑے میاں صاحب. نہیں گل ہے یہ کہ اپنا سٹانس کلیئر کریں, یہ ان کا مقصد تھا جو عرفان صدیقی صاحب نے. ہمیں کوئی وہ جس بات کی اتنی وضاحت دینی پڑے وہ بات ایسے تھوڑی ہوتی ہے. ہم الحمدللہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. پر یہ کمیشن کے اوپر کیا آپ کمفرٹیبل ہیں؟ کمیشن جو 2 عدالتی کمیشن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں کمیشن کے اوپر جو ابھی دیکھیں ایک تو کمیٹی اس کے اوپر اپنی ان ہاؤس جو بھی لوگ اپنی انٹروسپیکشن یا ڈبیٹ جو چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے نا, اور اس کا ایک حتمی جواب ریٹن فارم میں آ جائے گا. لیکن ابھی تک کیا دیکھیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک تو اعظم نذیر طاہر صاحب جو لا منسٹر, ان کا موقف ہے کہ کمیشن دیکھیں وہاں کہاں بنتا ہے جہاں سزائیں بھی ہو جائیں, جہاں 80-90% ٹرائل جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں اور اب جو ہیں وہ فیصلے آنے والے ہیں, تو اس وقت آپ جوڈیشل کمیشن آئیں گے. یہ ان کا ایک سٹانس آ چکا ہے. میری پرسنل رائے آپ پوچھیں گے, دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیں گے تو انہوں نے گلٹی ثابت ہونا ہے کیونکہ گلٹی ہے. 9 مئی کے بنا دیں اور کریں ان کو گلٹی ثابت تاکہ کم از کم قوم کو تو سکون ملے. میں تو بالکل سمجھتا ہوں ہمیں بھی سکون ملے. ان کا جو یہ پروپیگنڈا ہے اس کی بھی ہوا فائنلی نکلے. یہ بھری جاتے ہیں, ہوا تو نکلی ہوئی ہے لیکن بھری جاتے ہیں بار بار اس میں. تو بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ حتمی طور پہ لے آئے گی مذاکراتی کمیٹی, اور
ان کو ریٹن فارم میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی اور بریک کے بعد موسیٰ گیلانی صاحب سے پوچھیں گے کہ جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, چیئرمین سینٹ نے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا لیکن اعجاز چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس میں آپ کا بھی اتنا کردار ہے. یہ علی موسیٰ گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی گیلانی صاحب, یہ جو حالات ہیں جس طرح میں نے وقفے سے پہلے بھی پوچھا کہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے گئے, ایک سینیٹر صاحب کو پھر بھی نہیں لایا گیا, ان معاملات میں مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہمیشہ ایک اصولی سٹینڈ لیتے ہیں. وہ پارٹی کی اکراس پارٹی لائنز ان کا ایک اصولی موقف ہوتا ہے. انہوں نے شیخ رشید صاحب کے جب وہ اسپیکر تھے, حاجی بوٹا صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور اعجاز چودھری صاحب کے بھی کیے اور آج ان پھر جاری کی ہیں. اس کا اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اعجاز چودھری صاحب کو پیش بھی کروائیں گے. گیلانی صاحب کروائیں گے؟ چاہے پنجاب حکومت اس کے لیے سیکیورٹی خدشات بتا رہی ہے, لیکن اگر گیلانی صاحب نے آج پھر دوبارہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پریس کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو سیشن چل رہے ہیں اس کے اندر وہ آ جائیں گے. اچھا, اس میں جو دیکھیں نا گیلانی صاحب, بات یہ ہوتی ہے کہ چیئرمین سینٹ صدر مملکت کے بعد دوسرا بڑا آئینی عہدہ ہے. اگر صدر مملکت نہیں ہوں گے وہ سربراہ مملکت ہوں گے. وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں لیکن جیلر کہتا ہے میں نے نہیں بھیجنا. کیا یہ آپ کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے نون لیگ والی انتظامیہ پنجاب میں یہ کر رہی ہے یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جیلر تو نہیں کہہ سکتا یہ پروونشل گورنمنٹ نے سیکیورٹی ایشو بتایا ہے. ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ اسلام آباد والی پولیس آ رہی ہے, وہ سیکیورٹی فراہم کرے گی. تو اس کو obviously وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے آنا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے. ٹھیک ہے, وہ ایک ممبر آف دا ہاؤس ہے اور ہمیں اس کو لانا چاہیے, اور جو چیئرمین ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے تو وہ لائیں گے اس کو. میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائیں گے. اچھا, 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آیا, آپ سمجھتے ہیں انصاف ہوا؟ اس کے دو پہلو ہیں. اگر میں کل بھی اس پہ بات کر رہا تھا, عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں نا, چاہے انہوں نے عدت والا کیس بنا دیا, فلانا کیس ہو گیا, ناجائز اولاد والا کیس بنا دیا, جس پہ ہم اس کو گندا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بلو دا بیلٹ تھا. لیکن یہ ایک وہ واحد کیس ہے جس کیس میں ایک کلیئر کٹ فیور دی گئی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ لایا گیا ہے. میں کرپشن کی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں کرپشن, کیونکہ سامنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 20-25 کروڑ روپے کی زمین ہے وہ بک نہیں سکتی ہے. جو 18 کروڑ روپے ملک ریاض نے اس کے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالا, جس کے سول ٹرسٹیز عمران خان اور اس کی اہلیہ ہیں, وہ یوز نہیں ہو سکتے, کوئی بات نہیں. لیکن پرائم منسٹر کا حلف یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے بطور وزیر اعظم جس سے آپ کو کسی قسم کا فائدہ ملے. وہ کیا فائدے کی, میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جب آکسفورڈ میں اپلائی کیا ہوگا کنٹیسٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں نے شوکت خانہ بنایا, اپنی سی وی بنائی ہوگی. انہوں نے لکھا ہوگا میں القادر ٹرسٹ بنایا, میں نے یہ کیا. ان کی سی وی تو بڑھ رہی ہے نا اس کے ساتھ کہ میں فلانتھرپسی کا کام کر رہا ہوں, چاہے وہ اس پہ اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں لگ رہا. اب وہ کرپشن کے پیسے سے لگے. اب سوال یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک ٹرسٹ کا کام تھا, لیکن اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا ہے, 100% ہوا ہے. ملک ریاض صاحب اور ایک دو اور شخصیات ہیں جو ٹائکونز ہیں, وہی صرف بنی گالا میں جب وہ وزیر اعظم تھے ان کے گھر جا سکتے تھے, رات کو جا سکتے تھے, دن کو جا سکتے تھے, بغیر اپوائنٹمنٹ کے جا سکتے تھے, ڈائریکٹ بشرا بی بی کے ساتھ ان کا ایکسیس تھا, عمران خان کے پاس ان کا ایکسیس تھا. تو یہ کدھر کی بات ہو رہی ہے؟ ایک پیسہ پکڑا گیا, اب یہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ وہ حسین نواز کا پیسہ تھا. اگر بھائی وہ حسین نواز کا بھی تھا, این سی نے کہہ دیتی حسین نواز کا, این سی حسین نواز کو امپلیکیٹ کر لیتی. حسین نواز تو لنڈن بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر چارجز کے اس کے ویزے منسوخ کر دیتے. جیسے ملک ریاض کے ویزے کینسل ہیں, ملک ریاض صاحب نہیں جا سکتے لنڈن, ان کی فیملی نہیں جا سکتی ہے لنڈن, تو حسین نواز کو بھی نکال دیتے اگر وہ اتنا کرپٹ تھا تو. نہیں, ان کو کل ٹی وی پہ پنجوتا صاحب ملک ریاض کی وہ کر رہے تھے. میں نے کہا تم اپنا کیس ہی ویک کر رہے ہو بھائی, دس واز اوپن اینڈ شٹ کیس آف. لیکن اب اس کا دوسرا پہلو, اس کی انٹینٹ پہ ہم شک نہیں کرتے, لیکن پی ٹی آئی ساری یہ ثابت کرے, پی ٹی آئی ساری یہ مانے کہ جب ہم نے نواز شریف کو پاناما مر اقامے پہ سزا ہوتے ہوئے مٹھائیاں بانٹی تھی, وہ بھی غلط تھا, وہ فیصلہ بھی غلط تھا, کیونکہ پھر نواز شریف کی بھی انٹینٹ کرپشن نہیں تھی, اس کی انٹینٹ بھی بیٹے سے کوئی اور ان کا وہ ہم سب پتہ کیا یہاں پر بھی میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا, ویزا نہیں ملتا, انہوں نے ایک اقامہ بنایا ہوتا ہے,
اس وجہ سے لگ رہا ہے. فیصل فرید چودھری صاحب کلیئرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا, اختیارات کا ناجائز استعمال تھا, اور آپ کے پاس بھی اب کوئی دلیل زیادہ نہیں بچی, تو کبھی ایک کارڈ استعمال ہوتا ہے, کبھی دوسرا کارڈ استعمال ہوتا ہے. یہ بچگانہ باتیں ہیں, اور ظاہر ہے پڑھے لکھے بغیر یہ باتیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا کو چھوڑ کے آپ کے پاس اب تو وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے. کیا اس فیصلے میں کرائم پروسیڈ کا کوئی ایلیگیشن ہے؟ کیا وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ یو کے کورٹس یا اپنا پاکستان کورٹس میں وہ ثابت ہوا ہے؟ کہیں پہ ثابت ہوا کہ ریاست پاکستان ریاض کا پیسہ ہے جی ملک ریاض صاحب کا آپ اس کے پیسے کی بات کر رہے ہیں جی انہی کے پیسے کی بات کرو. پیسے ہیں ان کے سر, یا ان کے یا آپ کے, تیسرے بندے کو پاکستان میں پیسے ہیں کوئی نہیں. نہیں گیلانی صاحب کے پاس اتنے تو نہیں. نہیں گیلانی صاحب نہیں, میں جن کی بات کروں گیلانی صاحب یہ سمجھتے ہیں وہ ان کے دوست ہیں, زیارہ غار ہیں, تو جنہوں نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. ویسے وہ ساری چیز تو دیکھیں نا, ایک سندھ حکومت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اس میں, وہ ملی ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ انکل ہے نا, تو انکلز کے بارے میں بات تو نہیں کرتے. نہیں میں گیلانی صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل آپ لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ میں تو کر رہا ہوں, میں ہی کر رہا ہوں. آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں نا. ایک فیصل میں میرا بڑا بھائی ہے, میں یہ پیسے منی لانڈرنگ کے نہیں ہیں, وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کورٹ کے اندر شہزاد اکبر صاحب نے جو $5 ملین کی کک بیک لیا ہے ملک ریاض صاحب سے, جو یہاں پر ان کے نیشنل وہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ بنے ہوئے تھے, جو ہر کسی کو ڈنڈا دے رہے تھے یہاں پر بیٹھ کے اور آرم ٹوسٹنگ کر کے پولیٹیکل موٹیویشن ہو رہی تھی, وہ وہاں پر گئے. انہوں نے خان صاحب کو آ کے کہا $5 ملین گھپن کر چکے تھے, وہ لے چکے تھے کیش. انہوں نے کہا یہ جو ہے, انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا ہم ایک فریق ہے, ملک ہمارا, ملک ریاض جو ہے وہ تمہیں عدالتوں میں کھینچے گا لمبا, کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو, یہ پیسے ہمارے ملک کو واپس کر دو, اور تم کورٹ میں کیس مت چلاؤ. وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنا گلٹ, جس کی شرط یہ ہوگی کہ وہ نان ڈسکلوجر ہوگا, کہ اس کو شو نہیں ہوگا. اس پیپر کے اندر جو کہ کسی نے نہیں پڑھا, میرا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس پیپر کو کھول دیں, ایکسیپٹنس آف گلٹ ہوگی. ادھر سے گیم آئی, پاکستان پیسہ آیا, شہزاد اکبر کو نے کہا کہ بشرا بی بی اور سب مل کے ہم تیرا پیسہ چپ کر کے سپریم کورٹ کے کھاتے میں ڈلوا دیں گے, ختم ہو گئی. یہ تو انہوں نے پورا کیس کلیئر کر دیا. بات ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اس کو جو مرضی یہ کہہ لیں. گیلانی صاحب نے پورا 2 منٹ میں کیس کلیئر کر دیا, عوام کو تو سمجھ آ گئی ساری بات. لیکن اب یہ وکیل ہے نا, اب اس کو کھینچیں گے, چونٹی کی ٹانگ میں رسا کھینچ کے وہ کھینچیں گے, لمبی کریں گے. فیصل بھائی بات یہ ہے, فیصل بھائی یہ موسیٰ جو ہے نا, ہاں جی, موسیٰ تب بھی بڑا چہکتا تھا, ٹھیک ہے, ہم تو اس کے وکیل رہے نا, تو ہم نے تو ہر کام دیکھا ہوا ہے. بڑے بھائی ہیں میرے. پر آج تو موسیٰ کے آرگیومنٹس آپ سے زیادہ کنونسنگ لگ رہے ہیں فی الحال ہمیں. موسیٰ کے آرگیومنٹس نہیں ہیں, موسیٰ کا ریٹورک. ٹھیک ہے, موسیٰ کا ایک رٹایا ریٹورک ہے, فیکٹ نہیں ہے. مان جا, اب تو نے یہ کہا, تو نے کہا $5 ملین کا الزام لگایا ہے شہزاد پہ. آپ وکیل ہیں عمران خان کے, شہزاد اکبر اور ملک ریاض کی نہیں ہے فیصل بھائی. یہ اللہ کی قسم میں یہ آپ کو ڈسون کر دوں گا کہ فیصل کبھی میرا وکیل تھا, اگر آپ شہزاد اکبر اور ملک ریاض کی وکیل نہیں. تو میں تیرا وکیل ہوں, تو میں جو اپنا کسی کا بھی ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو آپ عمران خان کے وکیل ہیں, اور عمران خان صاحب کا وکیل بھی ہوں, اور عمران خان صاحب میرے لیڈر بھی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی اور ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ اس نے کہا $5 ملین ان سے لیے ہیں, تو اگر یہ لندن میں, اچھا میں ایک بات بتاؤں شہزاد اکبر کی, تو اگر وہ لندن میں سو کرتے تو کہاں سے ثابت کرے گا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, 2019 کے 20 میں لندن گیا تھا جی, تو ملک ریاض صاحب وہاں پہ پھر رہے تھے, تو ویزا کینسلیشن کہاں سے آئی؟ He was there. ٹھیک, he was there, he was roaming. بعد میں ان کا ویزا کینسل وغیرہ ہوا تھا, کینسل وہ اپیل میں سارا ریسٹیٹ ہو گیا تھا. بات یہ ہے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں آن دا سیریس نوٹ, جو کہ رانا افضل صاحب کو بھی نہیں پتا. رانا احسان صاحب کو, رانا افضل صاحب کے بیٹے ہیں نا ماشاء اللہ. کرائم پروسیڈس, جیسے میں نے کہا منی لانڈرنگ, £190 ملین پلس 20 سے 24 ارب روپے کا منافع آج بھی اسٹیٹ بینک میں ہے. ایک دھیلے کا, 1 ٹکے کا نقصان ریاست پاکستان کو نہیں. 1 ٹکے کا جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو پرسنل نہیں کیا. 1 ٹکے کا فیصلہ بشرا بی بی نے نہیں دیا. اور جو آپ نے ان دونوں کو سزا دی پرزمپٹری ججمنٹ کے اوپر, کہ جی باقی جو 8 اس میں ملزمان ہیں, جی جی ٹھیک ہے, اور 8 ملزمان میں سے 6 ایبسکانڈر ہیں. جو یہ القادر ٹرسٹ پروجیکٹ ہے, یہ تو سال پہلے چلا گیا تھا, اور اس میں کبھی بھی کابینہ نے, عمران خان کی کیبنٹ مین نے تو سپریم کورٹ کو پیسے نہیں بھیجے. اس میں وہ آپ نے یو کے کورٹ کا ججمنٹ بھی پڑھ لیا ہوگا, جو اس میں ان کے
ویزے کینسل ہوئے ہیں, اس کا پیرا 45 جو ہے لیڈی نکلا ڈیوس کا اور لارڈ سنوڈن کا, یہ پورے بالکل یہ پورا میں نے پڑھا, بلکہ دو جگہ پہ اس کا این سی اے کی سیٹلمنٹ کا ذکر ہے, ایک پیرا 14 میں بھی ذکر ہے 85 میں اور ایک پیرا 45 میں. 45 میں ایک پیرا 85 بھی. اچھا اس میں یہ جو سپریم کورٹ کا سارا حکم ہے وہ بھی وہ 20 وہ بالکل وہ ریپروڈیوس ہوا, اور اس میں ملید ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی ذکر ہے, سپریم کورٹ ججمنٹ کا سارا ذکر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا, نیب کا آپ نے کیس کیا, یہ سول لائبلٹی کا کیس. اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ انلیگل کام کیا تھا کیبنٹ نے عمران خان کی, تو عمران خان کی کیبنٹ کیوں نہیں پروسیڈ پوری ہوتا ہے نا, پورے ان کے اوپر کرمنل چارج. اس میں جو آپ کے پاس 148 پیجر ہے اس کا پیج 50 نکال لیں, اس میں پرویز کھٹک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا آئی او کالڈ ہم, اور اسے کہا کہ وہاں پہ ایک نوٹ ہے. اب آئی او اتنا ایماندار اور اتنا اپنا شاندار آدمی, اتنا نان انٹرسٹڈ پارٹی تھا, امپارشل تھا, کہ اس نے ان کو فون کر کے کہا وہاں پہ ایک نوٹ کا ہے, آپ نے وہ ذکر کیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں. آپ دیکھیں نا سر, نقصان حکومت کا 1% کا نہیں 20-24 ارب روپے کا منافع کما لیا, اور اوپر سے سزا 14 سال. ٹھیک ہے. عمران خان کو 21 دسمبر 2024 اس فیصلے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے, جس دن یہ فیصلہ ریزرو ہوا, میں اور عمران خان صاحب عدالت میں بیٹھے. عمران خان صاحب نے کہا یہ مجھے سزا دیں گے, اس کا پوسٹ سینٹنس پریسر کے یہ نوٹس ہوں گے. ہم نے نوٹس ایکسچینج کیے, جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ساری ہم نے بنا کے وہاں پہ میں نے بعد میں یہ سب پارٹی کو بھی دیا. مطلب آپ نے پہلے کیا, یہ ہم نے اس دن سنا بھی تھا, آپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی اور رانا صاحب کو یہاں پہ شامل کریں گے. رانا صاحب, وہ جو بند لفافے کا آپ لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں, ایگریمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں عدالت میں پیش کیا گیا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی رانا صاحب, وہ جو خفیہ کوئی معاہدہ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا, اس کو آپ نے عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو کہتے ہیں نا کہ 1% کا نقصان نہیں ہوا بلکہ اربوں روپے کا جو ہے وہ سود کی مد میں پروفٹ ہو گیا, یہ اتنی کوئی مذاقہ خیز بات ہے. اچھا آپ ڈکیتی کریں اور ڈکیتی کی جو ہے وہ پوری ریکوری ہو جائے تو آپ کے ہم نے یعنی کہ نقصان تو ہوا ہی نہیں, سارے پیسے تو واپس آ گئے. تو یہ ایسی مثال دے رہے. دیکھیں, جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے نا, اس کی اپنی جو پریسر ہے, جو سٹیٹمنٹ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے. سن تو لینا, اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے. نہیں آپ سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیکٹس آپ کے غلط ہیں. میری بات سنیں نا. دیکھیں این سی اے کی اپنی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف نا عدالت میں. اچھا سن بھائی جان, عدالت میں نہیں پیش کی تو ہمیں خام خواہ ریٹورک کر رہے ہیں. وہ کوئی جو سبسٹنس ہوتا ہے, آپ ججمنٹ میں پورا ایگزیبٹس ہوتے ہیں, انکلوجر ہوتا ہے. آپ خود بیرسٹر ہیں سر, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں رپورٹڈلی, آپ پڑھیں تو صحیح نا اس کو. آپ نے جو ایگزیبٹ کرائے اس میں تو وہ پریسر ہے ہی نہیں, وہ پریس ریلیز بھی نہیں ہے وہاں پہ, نہ آپ نے ایگریمنٹ دیا. آپ نے وہ جج صاحب کو پتہ نہیں کتنے سے لکھ کے آیا فیصلہ, اس نے جاری کر دیا. جی ذرا رانا صاحب کو ذرا کمپلیٹ کریں. جی رانا صاحب پلیز. دیکھیں, میں کوئی ریٹورک نہیں پیش کر رہا, میں نیشنل کرائم ایجنسی کی جو ویب سائٹ ہے اس نے جو آرٹیکل اس میں جو چھپا اس میں لکھا ہوا ہے. جی سن تو لیں سر, کیس تو بلڈ کرنے دینا فیصل بھائی. رانا صاحب کیس بلڈ کرنے دینا, آرگیومنٹ تو ہم ان کو سن لیں پہلے. جی رانا صاحب, ان کی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ پیسہ اسٹیٹ آف پیش پاکستان نہیں کی نا عدالت میں. او بھائی سن تو سر, ویب سائٹ کو آگ لگانی عدالت میں آپ نے پیش نہیں کی. کوئی دیکھیں, ویب سائٹ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ بات ہی نہیں مکمل ہونے دیں. جی آپ بولیں رانا صاحب, بولیں آپ رانا صاحب بولیں. چلیں آپ کر لیں, غلط بات کر رہے ہیں لیکن کر لیں. اچھا میں جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ سٹینڈ کروں گا. اس پہ لکھا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, انہوں نے اس پیسے کو ایڈجسٹ کرا دیا. ٹھیک ہے, 5 یہ پہلا فیور ہے, جو انلیگل فیور جو دیا گیا ملک ریاض صاحب کو, اور جس کے عوض انہوں نے پہلی زلفی بخاری کو زمین جو ہے, ٹرسٹ کی کہانی تو بعد میں آئی, زمین زلفی بخاری کو پہلی مل چکی تھی. یہ سارا دیکھیں تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو کیس زلفی بخاری کو سزا ہوئی ہے عمران خان کو. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, اب پی ٹی آئی کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ جھوٹ بولو, اور اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جائے گی, جس ہائی کورٹ میں بھی جائے گی, یا یہ سپریم کورٹ میں بھی چلی جائے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ نہیں بچ سکتے. دیکھیں یہ اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر. اور جو خفیہ معاہدے کی بات ہے, دیکھیں میٹر ہی نہیں کرتا ہے, اس کے اندر اتنے حقائق ہیں اور فیکٹس ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, جی گیلانی صاحب. دیکھیں فیصل بھائی جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک بالکل وکیل کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں کہ زلفی بخاری کا سزا کیوں نہیں ہوئی, اس کو کیوں نہیں. جو نیب ہے نا, وہ
जो जिम्मेवारी होती है वो तो वज़ीर आज़म की होती है ना, उनके फ्रंट मैन थे जुल्फी बुखारी साहब, इनको इस सारा केसेस का पता है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि कोई अदालत जो है ना वो इस इमरान खान को इस केस में ना, इस केस को ख़त्म कर दे और इसको बरी कर दे। उससे क्या होगा, हम सब की जान छूट जाएगी। हम सब जो 11-11, 12-12 सालों से केसेस भुगत रहे हैं ना, हम सब के केसेस खत्म हो जाएंगे। हम वही लेके जाएंगे कि यही चीज़ जो है, जो फ्रंट मैन है इनको पकड़ें। हमारे किसी अकाउंट में पैसा नहीं आया, कोई मनी ट्रेल नहीं है, प्लीज हमारी जान छोड़ दें। क्योंकि कानून अगर इमरान खान को अदालत फेवर दे रही है तो फिर मूसा गिलानी को भी दे, फिर वो सबके ऊपर लागू हो जाए। इमरान खान पॉलिटिकल बात करें आप, सिंपल यहाँ पर हम ये सारी चीजें पॉलिटिकल गेम है, कोई लीगल बहस में बैठ नहीं हो रही। इमरान खान साहब यहाँ पर ये कहते, इमरान खान साहब ये कहते थे, इमरान खान साहब ये कहते थे, इमरान खान साहब ये कहते थे, नहीं मैं आर्गूमेंट की बात करूं, पॉलिटिकल आर्गूमेंट। आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अमेरिका को खेत 100 फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पॉलिटिकल रेटोरिक बना लिया इन्होंने साइफर के ऊपर, पॉलिटिक्स खेली ना। ठीक है, चले राना एहसान साहब जो है वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये वकील आके बैठे हुए हैं, ये इनके भाई बैठे होते तो वो पॉलिटिकल बात करते। नहीं, ये भी बड़ी अच्छी बात करते हैं। सिंपल बात ये है, छोटी बात इसकी बात ये है कि इमरान खान साहब ने को इसने, आपने मेरा टॉपिक चेंज करा दिया, ये करते रहे। इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल बात खेल रहे हैं, ठीक है, आप इसको आप ये पॉलिटिकल रखने दें। मेरे पास 20 सेकंड्स हैं फैसल साहब। मेरा भी ये पॉइंट है कि ये पॉलिटिकल केस है, लीगल केस तो है नहीं, और पॉलिटिकली सजा हुई है, लीगली तो हुई नहीं है। पॉलिटिकली अपना मोटिवेटेड कॉन्कॉक्टेड केसेस हैं, कोई लीगल केस तो है नहीं, मैरिट तो है नहीं। और आपको लगता है कि अपील जो आप करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आपको कोई डर नहीं है? इनका ख्याल है कि ये नए को अपना जज लेके आए। मैं आपको बताऊं कच्चे जज जो हैं वो इतने झल्ले नहीं होते कि इतना बड़ा केस करे, और हमने ना सुनने देना है, और हम बिल्कुल ये परमानेंट। मैं तो चाहता हूं कि बरी हो ये, ताकि हम सब बरी हो। नहीं, वो बरी आपके चाहने से थोड़ी होंगे मैरिट। जी मैं जरा राना साहब 20 सेकंड्स योर, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि ये रंगे हाथों पकड़े गए, यानी कि इन एक्ट। अच्छा यार, डायलॉग तो बदल लो, इको व्हाट्सएप आया है सारे। फैसल भाई आप उनको बोलने नहीं देते क्यों? राणा साहब को डायलॉग है, सबको एक वो कह रहे रंगे हाथों पकड़े गए, वो कह रहे रंगे हाथों पकड़े गए, वो इशारे ये कहते हैं, उनको भेजा है ना। जी 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 राणा साहब, भाईजान पकड़े नहीं गए, आपको किसी ने आपने खुद पकड़ा है, आपने कहाँ पकड़ा? हमने पकड़ लिया। एवन फील्ड के सीधे छोटे छड़े आसान सा राणा साहब को एवन फील्ड दिया सीधा, मुंह तो मारो दुनिया दे कोई यार सारे पैसे ने। नहीं, फैसल साहब इसको इतने मजेदार तरीके से डिफेंड करें। देखिए, नुकसान तो हुआ ही किसी का नहीं। तो मेरी क्वालिटी है ना सर, मैं अच्छा वकील हूँ, आप पैसे दें, देखिए मैं कैसे डिफेंड करता हूँ आपको। चले राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब आपका भी शुक्रिया, गिलानी साहब आपका भी शुक्रिया। वक्त की अदरवाइज बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हो रही थी, इसको जारी रखते हैं। एनीवे, कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।